डाकू भाई, 2 मिनट के लिए मेरा फ़ोन मुझे दे दो। प्लीज़ भाभी को ये बता दूँ कि रक्शे वाले को भेज दें। सना के मासूम लहजे ने उस नकाबपोश का ध्यान खींचा। वो शहर का सबसे ईमानदार अफसर शाहान था, जो आज डाकू बनकर इस पार्टी में घुसा था ताकि एक ख़तरनाक ग्रोह को पकड़ सके। सना नाचती हुई लड़कियों को देखकर बहुत परेशान थी। डकैती की आवाज़ सुनते ही वो खौफ से कांप उठी। आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, उसने कहा। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊँ, वो बोला। वो उसे अपने मजबूत बाजू में छुपाए बाहर ले आया। मुझे मेरा बैग भी चाहिए, सना ने फ़ौरन कह दिया। क्यों? शाहान को शदीद शक हुआ। इसमें मेरी एक ज़ाती चीज़ है जिसे पहने बगैर मैं घर नहीं जा सकती, वो बोली। वो रात बहुत मज़मज़ थी, जुर्म और गुनाहों को अपने अंदर समेटने वाली रात थी। नशे में धुत जिस्म थरकते और बिखरते जा रहे थे। सना ने अज़ियत और खौफ अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बेबसी से थर थर कांप रही थी और अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी। उसकी बहन आलिया अपने एक ऑफ़िस दोस्त सरमत के साथ बहुत करीब खड़ी हुई थी। सरमत ने आलिया की कमर में हाथ डाल रखा था। आलिया का लिबास मुश्किल से उसके घुटनों को ढांप रहा था और वो सरमत के बाजुओं में बिखर रही थी। सना ने खुद को शॉल में ढांपा और अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो बहुत परेशान हो गई। मसला सिर्फ ये नहीं था कि उसकी बहन वहाँ थी, बल्कि मसला ये था कि आलिया ने अपने बाप से झूठ बोला था और सना को भी साथ घसीट लाई थी। सना को पता था कि अगर वो पकड़े गए या बाप को भनक लग गई तो सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा। बस वो चुपचाप कोने में बैठी रही। उसने एक बार फिर आलिया के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन बीच में खड़े लड़के रुकावट बन रहे थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे छूता और अजीब नज़रों से देखता। वो बहुत परेशान थी, मगर चुप रही। सना ने आलिया का कंधा पकड़कर ज़ोर से खींचा। आलिया ने उसे धकेल कर फर्श पर गिरा दिया और चिल्लाई, जा यहाँ से और अब मुझे ना दिखाई दे। सना ने खुद को संभाला और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे से कुछ लोगों ने अचानक अंदर घुस आए। वो डाकू थे, जिन्होंने पूरी पार्टी में शोर मचा दिया। चीखो पुकार होने लगी और लोग भागने लगे। सना ने शॉल का कोना अपने चेहरे पर खींच लिया। वो बहुत डरी हुई थी। एक नकाबपोश उसकी तरफ आया और देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। मैं नाचने वाली नहीं हूँ, सना कांपते हुए बोली। मैं बस आलिया के साथ अपनी बात करने आई थी। बस उसके मासूम चेहरे ने डाकू को रोक लिया। वो इसकी मासूमियत में खो गया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। अगर तुम नाचने नहीं आई
تو پھر کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے پوچھا تو ثنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھیڑ سے نکال کر باہر لے آیا۔ جا، اپنے گھر جا اور آئندہ کبھی یہاں مت آنا۔ یہاں تم جیسے لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نے کہا۔ لیکن ثنا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور التجا کرنے لگی، ڈاکو بھائی، مجھے ایک بار فون کرنے دو، میں اپنے باپ کو بلا لوں گی، میرے پاس فون نہیں ہے، اس نے جھٹکے سے کہا اور ثنا اسے دیکھتی رہی۔ پلیز مجھے اندر جانے دو، میں بس ایک بار فون کروں گی۔ وہ رونے لگی۔ اس نے ثنا کا معصوم چہرہ پکڑا اور غصے سے کہا، مجھے لگتا ہے تمہیں نکال کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بس اب جا، اپنے گھر جا اور میرے سامنے مت آنا۔ ثنا کی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر تیزی سے بھاگ گئی۔ اس کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر شاہان نے راحت کی سانس لی اور واپس پارٹی کی طرف چلا گیا۔ اس کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ثنا 2 رکشوں تک بھاگتی ہوئی پہنچی اور ایک رکشے کو روک کر اپنا پتہ بتایا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے باپ کو آواز دی، ابا، رکشے والا باہر ہے، اسے پیسے دے دو۔ ثنا کی سوتیلی ماں نسرین نے شور مچا دیا اور چلائی، عالیہ کہاں ہے؟ اس پر کوئی الزام نہ لگے ورنہ میں کچھ کر جاؤں گی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ ثنا نے اپنے باپ کو سارا سچ بتا دیا۔ عالیہ مجھے جھوٹ بول کر اپنے دوست سرمد کے ساتھ کل لے گئی تھی۔ وہاں ڈاکو آئے اور سب کچھ لوٹ لیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ حیدر کو یہ سن کر شدید صدمہ ہوا۔ اس نے غصے میں ثنا کو تھپڑ مار دیا اور چلایا، تم دونوں نے میری عزت تباہ کر دی، بس اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حیدر ثنا کو لے کر اس جگہ تک پہنچا مگر وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سب کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ گارڈ نے بتایا کہ تمام لڑکیوں کو تھانے میں رکھا گیا ہے، آپ وہاں جائیں تو پتہ چلے گا۔ حیدر فوراً تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچ کر بھی اسے کسی نے جواب نہ دیا اور صبح ہونے پر وہ عالیہ کو لے کر واپس گھر آیا۔ عالیہ بہت خاموش تھی۔ گھر آتے ہی عالیہ نے الٹا الزام لگا دیا اور کہنے لگی، ابا، ثنا مجھے لے کر گئی تھی، سرمد اس کا دوست ہے اور وہ سب جانتا ہے، میں بے قصور ہوں۔ ثنا نے سختی سے انکار کیا اور کہا، میں سرمد کو نہیں جانتی، لیکن عالیہ اور نسرین مل کر جھوٹ بولتی رہیں، دونوں کی زبان ایک تھی۔ ثنا بے بس تھی۔ سرمد کو بھی بلا لیا گیا۔ اس نے ثنا کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا، ثنا اور میری دوستی 2 مہینے پرانی ہے، وہ مجھے عالیہ کے فون سے کال کرتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ حیدر نے بے بسی سے سب سنا اور اپنی بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا،
تمہاری مرضی، تم سرمد سے شادی کرو، میں راضی ہوں۔ ثنا کے لیے یہ سب بہت بڑا دھوکہ تھا۔ وہ روتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ مکمل طور پر تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا باپ ہی اس سے منہ موڑ چکا تھا۔ ثنا کی حقیقی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور پھر حیدر نے نسرین سے شادی کر لی تھی۔ نسرین نے ہمیشہ ثنا کو ستایا اور اس کی عزت کو نیچا دکھایا۔ عالیہ نے ثنا سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی اور اسے اپنے کمرے میں قید کر دیا۔ ثنا بہت اکیلی اور بے بس تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ثنا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے باپ کی محبت کی بہت شدت تھی مگر وہ اس سے دور ہو چکا تھا۔ مہندی کی رات عالیہ ثنا کے پاس آئی اور رونے لگی۔ میں سرمد کو تمہارا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تم چلو گی، تم بھاگ جاؤ آج رات، پھر میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ بس تم میری بات مان لو۔ ثنا نے عالیہ سے پوچھا، کیا تم سچ کہو گی؟ کیا تم جھوٹ نہیں بولو گی؟ کیا تم قسم کھاؤ گی؟ عالیہ نے اپنی ماں کی قبر کی قسم کھائی اور کہا، میں سب سچ کہوں گی۔ رات کے 3 بجے ثنا چپکے سے گھر سے نکلی۔ عالیہ نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا اور اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ گلی میں مکمل اندھیرا تھا اور ثنا کا دل ڈر سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ شہر جانے والی بس تقریباً 5 بجے آتی تھی اور عالیہ کی دوست کے گھر کا پتہ اسے دے دیا گیا تھا۔ ثنا وہاں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنی جان بچا سکے اور باپ کو سچ بتا سکے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور ثنا بہت ڈر رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور 3 آدمی اترے۔ انہوں نے ٹارچ جلا کر کہا، مس آپ باہر آ جائیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ثنا نے دیکھا تو 2 آدمی پولیس یونیفارم میں تھے اور ایک عام کپڑوں میں تھا۔ اس کی آواز سے ثنا کو کچھ پہچان سی ہوئی۔ یہ شاہان تھا جو اسے بچانے آیا تھا۔ شاہان نے ثنا کو گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گیا۔ وہاں اس نے ثنا کو ایک کمرے میں بٹھا کر پوچھا، تم نے گھر سے بھاگ کر پولیس کو کیوں کال کی؟ کیا مسئلہ ہے؟ ثنا نے سارا سچ بتا دیا اور روتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، مجھے میرے باپ کے پاس مت بھیجو، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، بس مجھے کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دو۔ شاہان کا دل پسیج گیا اور اس نے ثنا کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا گھر چھوٹا مگر بہت پرسکون اور خوبصورت تھا۔ اس کی دادی فاطمہ وہاں رہتی تھیں۔ ثنا نے گھر کے تمام کاموں میں خود کو مصروف کر لیا اور فاطمہ کی بہت خدمت کرنے لگی۔ فاطمہ کو ثنا بہت پسند آئی اور اس نے شاہان سے کہا، یہ لڑکی تو فرشتہ ہے۔
اسے اپنا بنا لو، یہ بہت پیاری اور معصوم ہے۔ شاہان بھی ثنا کی طرف راغب ہونے لگا، مگر وہ خاموش تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ثنا اسے قبول نہ کرے۔ وہ اس کی عمر میں چھوٹی تھی اور بہت معصوم تھی۔ اس نے صبر کیا۔ ایک دن شاہان نے ثنا کو بتایا کہ عالیہ کی شادی سربت سے ہو گئی ہے اور وہ دونوں دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ ثنا نے افسوس سے کہا، کم از کم اسے تو محبت مل گئی۔ شاہان نے ثنا کو کپڑے اور تمام ضروری چیزیں پہنچا دیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ثنا یہاں رہ کر کسی چیز کو ترسے۔ وہ اسے خاموش خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد شاہان ثنا کو اس کے باپ کے گھر لے گیا تاکہ اس کی عزت بحال کر سکے، مگر حیدر نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ لڑکی میرے لیے مر چکی ہے، میں اسے اندر نہیں آنے دوں گا۔ بس جا، واپس جا، مجھے کچھ نہ سنانا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ثنا رونے لگی، مگر حیدر نے اسے اندر جانے نہ دیا۔ شاہان نے حیدر کو تمام ثبوت دکھائے اور کہا کہ آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ عالیہ نے اسے پنڈلی بنا کر استعمال کیا اور آپ نے سچ نہیں سنا، یہ آپ کی بڑی غلطی ہے۔ حیدر کا دل پسیج گیا اور اس نے ثنا کو معاف کر دیا۔ ثنا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روئی اور بولی، ابا، میں ہمیشہ آپ کا حکم مانتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بس آپ میری بات سن لیں۔ شاہان واپس جانے لگا تو حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے تم ایک اچھے داماد نظر آئے ہو، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ ثنا کی آنکھیں نم تھیں اور وہ شاہان کو دیکھتی رہی۔ شاہان بغیر کچھ کہے چلا گیا، مگر اس کا دل ثنا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ثنا کو احساس ہوا کہ وہ شاہان سے بے حد محبت کرتی ہے، مگر اس نے اپنی محبت کو دل میں چھپا لیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تاکہ اپنے باپ کو خوش رکھ سکے۔ وہ بہت فرما بردار اور معصوم تھی۔ ایک دن حیدر نے ثنا کو کہا، میں تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، تم کسی اچھے لڑکے سے شادی کرو گی؟ ثنا نے جھجکتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہیں ابا، میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں گی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر ثنا کا دل بے چین تھا۔ وہ سوچتی کہ کاش شاہان مجھ سے پوچھتا، مگر وہ نہ آیا اور نہ ہی اس نے کوئی پیغام بھیجا۔ ثنا بہت افسردہ تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے شاہان خود حیدر کے پاس آیا اور اس نے صاف کہہ دیا، میں ثنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو میں اسے اپنا بنا لوں گا، ورنہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میری آخری درخواست ہے۔ حیدر مسکرایا اور بولا، میں نے تمہارے لیے ہی یہ رشتہ سوچا تھا، تم میرے لیے بہترین داماد ہو، بس اب تم ثنا کو لے جاؤ اور اسے خوش رکھو۔ شاہان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ فوراً ثنا سے ملنے گیا۔ ثنا نے شاہان کو دیکھا
تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران رہ گئی اور بولی، تم یہاں کیسے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ شاہان نے قریب آ کر کہا، کیا تم میرے بغیر شادی کر لو گی؟ کیا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ثنا نے آنکھیں چرائیں اور بولی، مجھے لگا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ شاہان نے ثنا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور جذبے سے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ بس تم میرے ساتھ رہو، ہمیشہ میرے ساتھ۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں شاہان۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس تم مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری، ہمیشہ کے لیے۔ شاہان نے ثنا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس رات ثنا کو اپنی محبت مل گئی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ شادی کے دن ثنا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی مہندی گہری سرخ تھی اور چہرہ چمک رہا تھا۔ شاہان نے اسے دیکھا تو اس کا دل تیز دھڑکا اور وہ مسکرا کر بولا، تم میرے ڈاکو بن کر آئے ہو اور آج تم میری ملکہ ہو۔ یہ تو بہت خوبصورت لمحہ ہے۔ نکاح پڑھا لیا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے۔ رخصتی پر ثنا شاہان کے گھر گئی تو فاطمہ نے بہت خوشی سے استقبال کیا اور بولی، میری بہو آ گئی۔ اب میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ شاہان ثنا کو اپنے کمرے میں لے گیا تو اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ثنا شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ شاہان نے ثنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور نرمی سے کہا، مجھے دیکھو میری جان، تم میری ہو اور صرف میری۔ بس اب کبھی آنکھیں مت چراؤ، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارا ہوں، بس تمہارا۔ ثنا نے آنکھیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ شاہان کو دیکھتی رہی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت دل کو چھو رہی تھی۔ شاہان نے ثنا کی ٹھوڑی تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نرمی سے چوما۔ ثنا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں پگھل گئی اور اس کا جسم کانپ اٹھا۔ ثنا کے ہونٹ شرم سے کانپ رہے تھے مگر شاہان نے اسے پھر سے چوما اور اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے شاہان کے کندھے پکڑ لیے اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ بہت بے بس مگر خوش تھی۔ شاہان نے ثنا کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور کہا، تمہارے بغیر میں ادھورا تھا، تم نے مجھے مکمل کیا۔ اب تم میری ہو، بس میری۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا، تم نے مجھے بہت اذیت دی مگر اب میں تمہاری ہوں، ہمیشہ۔ شاہان نے ثنا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور آہستہ سے بستر پر لٹا دیا۔
ثنا نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے اور محبت کی ہر حد کو پار کر گئے۔ شاہان نے ثنا کا چہرہ اپنی انگلیوں سے چھوا اور اس کے ہاتھوں کو چوما، پھر بولا، تم میری جنت ہو۔ ثنا نے مسکرا کر کہا، اور تم میرا رب ہو۔ شاہان، تم میرے لیے سب کچھ ہو، بس تم مجھے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ شاہان نے ثنا کا لباس آہستہ سے اتارا اور اس کی گردن کو چوما۔ ثنا نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کا جسم لرز اٹھا۔ اس نے شاہان کو اپنے پاس کھینچا اور دونوں ایک جسم ہو گئے۔ اس رات ان کی محبت مکمل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ صبح ثنا شاہان کے سینے پر سر رکھے جاگی تو شاہان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں اور بولا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ تم میری ہوگی۔ ثنا نے نرمی سے کہا، میں بھی نہیں سوچتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے، تم وہ ڈاکو ہو جس نے میرا دل چرایا اور پھر مجھے اپنا بنا لیا۔ ثنا نے شرارت سے کہا، تو شاہان نے جواب دیا، اور تم وہ رانی ہو جس کے لیے میں ڈاکو بنا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے اور بہت خوش ہوئے۔ ثنا نے شاہان کے گال کو چوما اور شاہان نے اسے گلے لگا کر کہا، اب تم ساری عمر میری ہو۔ ثنا نے دہرایا، ساری عمر۔ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ وہ اس دن بہت خوش تھے، اب کبھی اکیلی نہیں تھی۔ اسے اپنا حقیقی گھر مل گیا تھا اور شاہان اس کے لیے جنت بن گیا تھا۔ محبت میں ثنا مکمل تھی اور اسے اپنے ماں باپ کی محبت بھی مل گئی تھی۔ وہ رات وعدوں اور دعاؤں کی رات تھی۔ کاش ہر لڑکی کو ایسا ڈاکو ملے جو اس کا دل چرائے اور پھر اسے اپنا بنا لے۔ ثنا ہمیشہ مسکراتی رہی اور شاہان نے اسے کبھی نہیں رلایا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا اور ساتھ ہونے کا سکون تھا۔ ثنا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ تھی اور شاہان کی آنکھیں ہمیشہ اس میں کھوئی رہتی تھیں۔ یہ کامل محبت تھی، مکمل، پاکیزہ اور لازوال۔ وہ ڈاکو جس نے اس کا دل چرایا تھا، وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ اور ہم سفر۔ ثنا نے سوچا، کیا خوبصورت رہی ہے یہ کہانی، اور وہ شاہان کے بازوؤں میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی۔